अस्सलाम वालेकुम। आज फिर वो लड़का हमारे घर आया था। मैं घर में आ रहा था, वो घर से जा रहा था। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर गुस्सा था और उसने भी नोट कर लिया कि मेरे चेहरे पर गुस्सा है। मैं इसके जहाँ आने जाने से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगले दिन वो फिर से मौजूद था। उसको हिम्मत सिर्फ़ मेरी माँ की वजह से मिल रही थी, क्योंकि वो मेरी माँ से मिलने के लिए आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे और उनके जाने के बाद इस घर की ज़िम्मेदारी मेरी थी। मेरा नाम करीम है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरी माँ की शादी बहुत ही कम उम्री में हुई थी। मेरी माँ से मेरी 2 बहनें और थीं और मैं था। मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर का बड़ा मैं था। मेरी माँ को मैंने सारी ज़िंदगी उदास ही देखा, हमेशा रोते हुए देखा, कभी किसी बात पर खुश नहीं देखा। उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन उनकी आंखों में कभी भी सच्ची खुशी नहीं देखी। जब बाबा इस दुनिया से गए तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरे पर उदासी पहले से भी ज़्यादा थी। उन्होंने हमारी अच्छी परवरिश की थी, लेकिन कभी भी हमारे साथ हंसकर बात नहीं की थी। हम अपनी माँ को खुश देखना चाहते थे और अब हमें आदत हो गई थी। हम कहते थे अम्मी तो हैं ही ऐसी। मेरी माँ की उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अभी भी जवान और ख़ूबसूरत लगती थीं, लेकिन हमारे माशरे में एक बेवा औरत की दोबारा शादी करवाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी तब जब उसकी औलाद जवान हो। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। एक दिन अचानक हमारे घर में एक लड़का आया जिसका नाम उमर था। मेरी माँ इसे देखकर खुश से पागल हो गई। मेरी माँ ने कहा ये मेरे कज़न का बेटा है, इसलिए हमने इसे घर में आने दिया। लेकिन मेरी बहनों का इसके साथ पर्दा ही था। मेरी माँ ने इसके लिए खाना बनाया और ऐसा खाना मेरी माँ ने आज तक नहीं बनाया था। मैं तो हैरान रह गया कि इतना मज़ेदार खाना भी इनको बनाना आता है, जबकि मेरी उम्र 18 साल थी और 18 साल में मैंने इनके हाथ का बना हुआ इतना लजीज खाना आज तक नहीं खाया था। उन्होंने उमर के आगे सारे खाने बना कर रख दिए। टेबल ऐसे भर दिए जैसे कोई शादी की दावत में आता है। उसने भी मज़े ले लेकर खाना खाया। मेरी माँ इससे बातें करती रही, अपने पुराने रिश्तेदारों के बारे में पूछती रही। मेरे बाबा ने कभी मेरी माँ के रिश्तेदारों को घर में आने नहीं दिया, क्योंकि उनके माँ बाप तो वैसे ही ज़िंदा नहीं थे और बाकी जो दूर दराज के रिश्तेदार थे, मेरे बाबा ने उनको घर में नहीं आने दिया। वो ऐसी बातों को बुरा मानते थे। वो कहते थे घर में जवान बच्चियां हैं, इसलिए बार बार लोगों का आना जाना अच्छा नहीं है। मेरी भी यही सोच थी और ये लड़का मेरी माँ की कज़न का बेटा था। उनके किसी भाई या बहन का बच्चा भी नहीं था। कज़न के साथ खूनी रिश्ता होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता। बस खूनी रिश्तों को ही अहमियत दी जाती थी। और फिर आगे से कज़न का बेटा, जिसको हमने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन अब वो हमारे घर में आता जाता था और जैसे ही घर में दाखिल होता मेरी माँ खुश होती थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। हम तो ये तक भूल गए थे कि हमने अपनी माँ को आखिरी दफ़ा मुस्कुराते हुए कब देखा था। लेकिन अब जब से वो हमारे घर आ रहा था, मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ तक कि मेरी माँ बीमार भी रहती थी। इनको कोई बीमारी हो गई थी जिसमें अचानक से इनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। डॉक्टर ने यही कहा था कि परेशानी और टेंशन लेने की वजह से इनका ये हाल हुआ है। लेकिन आज कल वो बहुत खुश थी। उनको खून की कमी भी थी, लेकिन अब इनका चेहरा चमकने लगा था और वो भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता। मेरी माँ के लिए चीज़ें भी लेकर आता था। मेरी माँ ने कहा ये सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में रहा है, अब वापस गांव आ गया है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आता है। शुरू शुरू में मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मेरे कान बजना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका हमारे घर में इतना आना जाना हो। और मेरी माँ की हरकतें भी कुछ अजीब सी थीं। एक दिन मैं घर आया तो मैंने देखा कि अम्मी ने नया जोड़ा पहना था, वो भी काफ़ी शौक रंग का,
اور وہ تیار ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ کہیں جانا ہے کیا؟ گاؤں میں کوئی شادی ہے؟ جبکہ مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ اگر گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تو سب سے پہلے مجھے ہی بتایا جاتا، کیونکہ میں گاؤں کا جوان جہان لڑکا تھا اور شادی میں کام شام میں نے کرنے ہوتے تھے، لیکن گاؤں میں کوئی ایسی شادی نہیں تھی۔ امی نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی بس دل کیا تیار ہونے کو تو ہو گئی۔ ایسے تو میری ماں تب تیار نہیں ہوتی تھی جب میرے بابا زندہ تھے۔ وہ میری ماں کو کہتے تھے کہ خود کو سجا سنوار کے رکھا کرو، اور عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجنے سنورنے کا حکم بھی ہے، لیکن ان کی زندگی میں میری ماں نے ان کو کبھی کوئی اچھا دن نہ دکھایا، کبھی تیار ہو کے نہ دکھایا، بلکہ تیار ہونا تو دور کی بات ہے اپنے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ لائی۔ لیکن آج تیار تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر گھر میں داخل ہوا، تبھی تو گھر میں اتنے کھانے کی اتنی اچھی خوشبو تھی۔ کھانا بھی پہلے سے تیار تھا اور میری ماں بھی۔ ان دونوں نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور میری ماں مجھے کھانا دینا ہی بھول گئی۔ جب میں نے خود مانگا تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ بنا پڑا ہے، اپنی بہن سے کہو تمہارے لیے پلیٹ میں نکال دے، بیٹھ کر کھا لو۔ میں حیران رہ گیا، میری ماں کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے تو کھانا لے کر میرے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی، اور جب سے وہ آیا تھا یہ تک بھول گئی کہ میں نے تو صبح کے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری ماں نے کپڑے بھی بدل لیے۔ میری بہن نے مذاق میں کہہ دیا، آج کل تو آپ بڑی خوش رہتی ہیں، جب سے عمر بھائی آ رہے ہیں آپ تو بہت زیادہ خوش ہو گئی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میری ماں کے لیے بہت سارے تحفے بھی لے کر آ رہا تھا۔ میری بہنوں کے لیے چیزیں لاتا تھا، لیکن ماں کے لیے خصوصاً زیادہ ہی چیزیں لے کر آتا تھا۔ شوق رنگ کے کپڑے، جوتے، ایسی چیزیں جو امی نے ساری زندگی نہ تو پہنی تھی، نہ ہی کسی سے مانگی تھی، اور نہ ہی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ان کو یہ چیزیں پہننے کا شوق ہے۔ لیکن عجیب بات تھی، وہ چیزیں لے کر آ رہا تھا تو امی کو بہت زیادہ پسند بھی آ رہی تھی۔ وہ پورا دن گھر میں اسی کی باتیں کرتی رہتی تھی، کہتی تھی وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ امی کی زبان پر بس اسی کا موضوع ہوتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری ماں ہمیشہ اداس ہی رہی، ہم سے زیادہ باتیں بھی نہیں کی، لیکن آج کل باتیں کرتی تھی، کھانا پکاتے ہوئے بھی، کھانا دیتے ہوئے بھی، گھر صاف کرتے ہوئے بھی، بس عمر کا ہی ذکر ان کی زبان پر ہوتا تھا، اور یہ بات مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میری بہنیں بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ عمر تو آج کل ہمارے گھر میں بڑا ہی مشہور ہو گیا ہے، بس پورا دن اس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بہنوں کو کہا کہ ان کے سامنے تو نہیں جاتی ہو، تو انہوں نے کہا، امی نے کہا کہ تمہارا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر بھی غصہ ہے، کیونکہ کوئی پردہ نہیں ہے، کیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے؟ ظاہر ہے وہ امی کے خاندان سے، اور وہ بھی دور پار کے خاندان میں سے، بالکل ان کے ساتھ پردہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بہنوں کو ڈانٹ دیا اور کہا، اگر امی کہیں بھی تب بھی تم نے ان کے سامنے نہیں جانا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ ان کا یہاں آنا بند کروائیں۔ اب ظاہر ہے میں اپنی ماں سے ہی بات کر سکتا تھا۔ اس بات پر میری ماں کی شکل عجیب سی نکل آئی، اور انہوں نے کہا، یہ بات تم نے کیسی کر دی؟ وہ میرے کزن کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ کزن کا بیٹا ہے تو کیا ہوا گیا؟ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے، کیوں آتا ہے وہ اس گھر میں؟ اور اگر آپ سے ملنے آتا ہے تو کوئی مہینے بعد آئے، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد آئے، یہ تو ہر دوسرے دن ہمارے گھر آیا ہوتا ہے، یہاں پر بیٹھا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، میری جوان بہنیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ میری ماں نے کہا، تمہاری جوان بہنوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، کیوں خطرہ نہیں ہے؟ اس سے کسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بات صرف جوان بہنوں کی نہیں۔ میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے سمجھ گئی ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس کا گھر میں آنا جانا بند نہیں ہوگا، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میری ماں نے نہ جانے یہ بات کیا سوچ کر کہی۔ مجھے مزید غصہ آنے لگا کہ اگر وہ اس گھر میں نہیں آئے گا تو میں مر جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ اب کہیں جا کر ہی تو میں خوش رہنے لگی ہوں، اور تمہیں میری خوشی سے تکلیف ہونے لگی ہے۔ مجھے میری ماں کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میرا دماغ اسی طرف جا رہا تھا جس طرف جانا چاہتا تھا۔ میری ماں کی باتوں کا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔
میں نے اپنے ایک دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے گھر کی کہانی ہے۔ میں نے کہا ایک دوسرا دوست ہے جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ میرا دوست بھی دکان میں بیٹھنے والا آدمی تھا، پورا دن بازار میں ہی بیٹھتا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اپنے ہی گھر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے میرا پردہ رکھ لیا اور اس نے کہا یار دیکھو تمہاری ماں ابھی جوان ہے اور کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی، اور جیسے تم بتا رہے ہو کہ پہلے بالکل بھی خوش نہیں رہتی تھی لیکن آج کل خوش رہتی ہیں۔ بس میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر اس انسان کو گھر میں آنا جانا بند کروا دوں۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ تو کرنے کی میں کوشش کر چکا ہوں، اب شاید مجھے خود ہی اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ جب ایک دن میرے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، میں گھر میں دیر سے داخل ہوا تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ امی کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی وہ کمرے میں بیٹھی ہے، عمر بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ آگے پیچھے بھی آتا تھا لیکن 9 بجے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ اب اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ میں کمرے میں جانے لگا لیکن میری نظر کھڑکی میں سے پہلے ہی کمرے کے اندر چلی گئی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میں وہیں پر ساکت ہو گیا، کیونکہ عمر نے میری ماں کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور میری ماں اس کے سر سے سلا رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے دروازے کو زور سے لات ماری اور اندر داخل ہوا اور میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ عمر کو بھی اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا تیری اتنی جرأت نکل جائے یہاں سے؟ میری ماں تو مجھے روکنے لگی تو میں نے اپنی ماں کو کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس گھر میں جوان بچیاں رہتی ہیں یہاں پر اور آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں؟ کون ہے یہ لڑکا؟ کیا تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آپ کے کس کزن کا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں یہ آپ کی کزن کا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ میں بولتا چلا جا رہا تھا، میری ماں نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ دے مارا۔ اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھے ایسی بات بتائی میں اپنے ہی نظروں میں گر گیا۔ میری امی نے کہا کہ تیری اتنی زبان کھل گئی ہے کہ تو نے آج اپنی ماں پر ہی الزام لگا دیا۔ تیرے لہجے کے تیر نے میرے دل کا آر پار کہوگے۔ مجھے یہ سب کچھ کبھی نہیں بھولے گا۔ تیرے باپ سے زبردستی شادی کروائی گئی تھی۔ میری پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی بہت کم عمری میں، لیکن وہ شادی میری پسند کی تھی، پیار تھی۔ میں اس انسان سے ماں باپ نے میری شادی کروائی، بدقسمت نے دھوکہ دے دیا اور وہ انسان اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ اس کی اولاد ہے، میری اور اس کی، میری پہلی اولاد، میرا پہلا بچہ، میرا بیٹا جس کو میرے سسرال والوں نے مجھ سے چھین لیا۔ میں روتی رہ گئی، بلکتی رہ گئی لیکن انہوں نے مجھے واپس نہیں دیا، مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ ماں باپ نے خود پر بوجھ سمجھ کر میری شادی تیرے باپ سے کروا دی۔ اللہ نے پھر سے ایک بیٹا دے دیا تو میری گود میں آ گیا۔ میں اس کو بھول گئی، 2 بیٹیاں بھی دے دیں۔ میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میری زندگی میں اتنے دکھ دیکھے تھے تو کیسے مسکراتی، میں ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی۔ مجھ سے قسم لی تھی کہ اس تک پہنچنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کروں گی، لیکن جب اس کو میرے بارے میں پتہ چلا تو یہ خود مجھ تک پہنچ گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ مجھ سے ملنے، اولاد سے ماں ملتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی آتی ہے۔ وہ خوش نہیں ہوگی تو کیا آنسو بہائے گی؟ اس لیے تو میں خوش تھی کیونکہ اب میرے پاس میرے 4 اولادیں تھیں، اور تجھے پتہ ہے ایسا ویسا انسان نہیں ہے، بڑا افسر بن گیا ہے، میرے ساتھ ساتھ تم سب کو بھی جہاں سے لے جانا چاہتا ہے۔ شہر میں گھر بنا رہا ہے ہمارے لیے، ہم وہاں پہ رہیں گے، تم بھی اس کے ساتھ کام کرو گے اور تمہاری بہنوں کی شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ تب تک اس چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے رہیں گے۔ جن لوگوں نے مجھے پر ظلم کیا ان سب کو جواب دیا۔ اس نے تب یہ کہیں جا کر مجھ تک پہنچا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں نے کیسے باتیں سوچ لی تھیں۔ میں نے امی سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں نے عمر کو بھی گلے سے لگایا، پھر وہ میرا بھائی تھا اور جیسا ماں نے کہا تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا، تبھی تو وہ ہمیں اس چھوٹے سے گاؤں سے نکال کے شہر لے گیا۔
उसने हमारे लिए बड़ा सा घर बनाया और बहनों की भी अच्छी जगह शादी कर दी है। हम दोनों भाई मिलकर कारोबार करते हैं। मेरी माँ भी खुश रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने अपनी माँ को खुश देखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ने बड़े दुख झेले थे, 2 ससुराल मिले, दोनों में बुरे 2 शौहर मिले जो जल्द छोड़कर चले गए। मेरी माँ जैसी किस्मत किसी की भी ना हो, लेकिन अब हम इसे हमेशा खुश ही रखेंगे, ये हम दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया है। और मेरी माँ आजकल बहुत खुश रहती है और इनको खुश देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बिना किसी तहकीक के कुछ ना सोचा करें, पहले सही से बात की तहकीक कर लें। जो कुर्बानी मेरी माँ ने दी, शायद वो सारी ख़वातीन औलाद की खातिर ऐसी ही कुर्बानियाँ देती हैं और बहुत सारे मर्द भी देते हैं। तो जब रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाए तो बैठकर आपस में बात कर लें और गलतफहमियों को दूर कर लें। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और रिश्ते टूट जाएं और हकीकत पता चलने से ये पछतावा हो। कैसी लगी है ये कहानी, हमें बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।